ख्वाहिश है तो सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने दीजिए। खुबैब ने कहा मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दीजिए। मेरे भाइयों, खुबैब 2 रकात नमाज अदा कर लेते हैं और नमाज अदा करने के बाद काफिरों से मुखातब होकर कहते हैं, आए मक्का के काफिरों, आज मैंने नमाज हल्की पढ़ी, आज मैंने नमाज शॉर्ट करके पढ़ी, आज मैंने नमाज मुख्तसर पढ़ी। जिस नमाज में 5 मिनट का टाइम लगेगा उस नमाज को मैंने 3 मिनट में ही अदा की। अल्लाह कहता है कि हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हज़रत खुबैब एक ऐसे सहाबी है, एक मरतबा खुबैब को पकड़ा गया, मक्के की गलियों में लाकर ऐलान होता है कि खुबैब को पकड़ा गया है। खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया और कहा गया, लोगों, आए मक्का के काफिरों, खुबैब को पकड़ लिया गया है, खुबैब को अरेस्ट कर लिया गया है। तुम में से कौन है जो खुबैब को खरीदना चाहे? हारिस की बेटी, हारिस का बेटा, हारिस के पूरे परिवार, हारिस के कबीले खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खरीद लिया, इसलिए कि जंगे बदर में हारिस को कत्ल किया था, उनके आले खाना ने उसको खरीद लिया और इस नीयत से खरीदा कि हम उनका बदला लेंगे, हम उनसे बदला लेंगे, इंतकाम लेंगे, इसलिए कि इन्होंने जंगे बदर में हारिस को कत्ल किया था। मेरे प्यारे साथियों, हारिस के घर में खुबैब को बांध दिया गया, मजबूत पिलारों से बांध दिया गया, जकड़ दिया गया, लोहे की जंजीर से जकड़ दिया गया, लेकिन हारिस बांधे हुए हैं, पिलर में उनको बांध दिया गया है, लेकिन गैबी तौर से उनके पास अंगूर का खोशा आ रहा है, अंगूर का गुच्छा आ रहा है और हारिस उन कैदी की हालत में, जबकि उनके पिलरों से बांध दिया गया है, सब दुश्मन ही दुश्मन है, लेकिन इन बांधे हुई हालत में हारिस खजूर का गुच्छा, अंगूर का खोशा खा रहा है, अंगूर खा रहा है। लोग परेशान हो जाते, क्या बात है, खुबैब को तो पकड़ा गया है, खुबैब को तो पकड़ा गया है, खुबैब को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, खुबैब तो एक कैदी है, लेकिन उनके पास अंगूर का खोशा कहां से आ रहा है, अंगूर का गुच्छा कहां से आ रहा है? हारिस की कैद में खुबैब है और खुबैब को पकड़ा गया है और सब उसके दुश्मन है, कुछ दिनों में उसको कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन अंगूर का खोशा इनके पास कहां से आ रहा है, अंगूर का गुच्छा इनके पास कहां से आ रहा है? मेरे प्यारे साथियों, यकीन जानिए, कोई अगर दुश्मन हो, हम उसको मारेंगे ये भी तय है, हम उनसे बदला लेंगे ये भी तय है, लेकिन हम अपने दुश्मनों को अच्छे अच्छे फल कैसे खिलाएंगे? और एक बात ये भी है कि उस वक्त मदीने की गलियों में, मक्के की गलियों में अंगूर का मौसम नहीं था, अल्लाह ताला खुबैब को गैब से अंगूर खिला रहा था, अल्लाह ताला खुबैब को गैब से अंगूर दे रहा था। खुबैब ने आखिरत के लिए क्या तैयारी की? खुबैब ने आखिरत के लिए क्या तैयारी की थी? जब ऐलान हुआ कि खुबैब आपको कत्ल कर दिया जाएगा, फिर एक मैदान में ले जाया गया, खुबैब को एक मैदान में ले जाया गया और कहा गया, खुबैब अब तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हें सूली पर लटका दी जाएगी, अब तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हारा काम खत्म है। खुबैब एक बात बताओ, मुजरिमों से आखिरी इच्छा पूछी जाती है, मुजरिमों से आखिरी तमन्ना पूछी जाती है, जब किसी को फांसी दी जाती है तो उनसे आखिरी ख्वाहिश पूछ लिए जाते हैं, अरे खुबैब तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? क्या तुम्हें अपने बहन से मिलना है? क्या तुम्हें अपनी माँ से मिलना है? क्या तुम्हें अपने बाप से मिलना है? क्या तुम्हें किसी से मिलना है? खुबैब ने कहा, ना मुझे अपने माँ से मिलना है, ना मुझे बाप से मिलना है, ना भाई से मिलना है, ना कुछ मुझे खाने को चाहिए, ना मुझे उस जमाने में जो भी चीजें चलती थी, जो भी फल वगैरह चला करता था, ना मुझे अंगूर चाहिए, ना खजूर चाहिए, ना मुझे अनाज चाहिए, ना किसी की नरम गरम बिस्तर चाहिए, ना कोई हमारी ख्वाहिश है, अगर ख्वाहिश है तो सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने दीजिए। खुबैब ने कहा मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दीजिए। मेरे भाइयों, खुबैब 2 रकात नमाज अदा कर लेते हैं और नमाज अदा करने के बाद काफिरों से मुखातब होकर कहते हैं, आए मक्का के काफिरों,
آج میں نے نماز ہلکی پڑھی، آج میں نے نماز شارٹ کر کے پڑھی، آج میں نے نماز مختصر پڑھی۔ جس نماز میں 5 منٹ کا ٹائم لگے گا اس نماز کو میں نے 3 منٹ میں ہی ادا کی۔ جس نماز میں 10 منٹ کا ٹائم لگے گا میں نے اس نماز کو 5 منٹ میں ادا کی۔ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سوچو کہ خبیب مرنا نہیں چاہتا ہے، خبیب کو اس دنیا کی زندگی پسند ہے، خبیب کو نرم گرم بستر پسند ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، خبیب کی آخری خواہش ہوئی، آخری تمنا ہوئی تو 2 رکعت نماز پڑھنے کی ہوئی، اور یہ کہنے لگا کہ میں جلدی جلدی نماز اس لیے پڑھی کیونکہ مجھے اپنے حقیقی رب سے ملنا ہے، مجھے اس دنیا کی زندگی پسند نہیں ہے، میں اس دنیا کی زندگی کے لیے تیاری کر رہا ہوں، میں اپنے حقیقی رب سے ملنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اے مکہ کے کافروں، اس لیے میں نے نماز کو لمبی نہیں کی۔ اگر میں نماز میں 2 منٹ اور تاخیر کرتی تو چل سکتا تھا، لیکن دنیا کی زندگی دنیا کی زندگی پسند نہیں ہے، اور آخرت کی زندگی کو میں نے پسند کر لیا ہے، آخرت کی زندگی سے محبت ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں، خبیب نے آخری خواہش نماز پڑھنے کی اس لیے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ ہر انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کی۔ آئیے، حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لے آئی، لیکن اسلام لانے سے پہلے جب ان کا بھائی کا انتقال ہوا، ان کے بھائی صخر کا انتقال ہوا، یہ مرثیہ پڑھنے لگی، ماتم کرنے لگی، سینہ پھاڑنے لگی۔ کسی کی موت پر، بھائی کی موت پر، باپ کی موت پر، بیٹے کی موت پر سینہ پھاڑا جاتا ہے، گریبان پھاڑا جاتا ہے۔ یہ اپنے بھائی کی موت پر کب؟ جب اسلام لے کے نہیں آئی، زمانہ جاہلیت میں جب اسلام لے کر نہیں آئے، اپنے بھائی کی موت پر آنسو بہا رہی ہے اور اپنے دونوں آنکھوں سے کہہ رہی ہے الا تبکیانی لصخر الندى، اے میری دونوں آنکھیں، کیا تم صخر کے انتقال کے موقع پر، کیا تم صخر کے انتقال سے رو گے نہیں؟ اے میری دونوں آنکھیں، اتنا رو کہ رونے میں ولا تجمدا، بخیلی نہ ہو، اتنا آنسو گراؤ۔ اپنی آنکھ سے کہہ رہے کون؟ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام لے کے نہیں آئی تھی، بھائی کے انتقال کی بات ماتم کر رہی ہے، مرثیہ پڑھ رہی ہے، اور کیا کر رہی ہے؟ اپنے دونوں آنکھوں سے الا تبکیانی لصخر الندى، کیا ہے میری دونوں آنکھیں، کیا تم صخر کی موت پر نہیں رو گی؟ اتنا رو کہ رونے میں بخیلی نہ کرو، آنسو گرانے میں بخیلی نہ کرو بھائی کے انتقال کے موقع پر۔ لیکن میدان جنگ میں، قادسیہ کے جنگ میں اعلان ہوا، خنسہ اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ جب اسلام لے آئی، خنسہ 4 بیٹوں کے ساتھ میدان جنگ میں ہے، قادسیہ کے جنگ میں ہے، اور قادسیہ کے جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنے 4 بیٹے کو نصیحت کر رہی ہے، اے میرے 4 بیٹے سنو، تم نے اپنے مرضی سے اسلام لے آیا، تمہارے اوپر کوئی پریشر نہیں تھا، تمہارے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا، تم نے اپنے مرضی سے اسلام لے آیا ہے، تم نے اپنے مرضی سے اسلام لے آیا۔ اے میرے بیٹوں، میری نصیحت یہی ہے، میں نے جس طرح تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی، تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا، آج تم اس جنگ میں ہو، جنگ قادسیہ میں ہو، تم اتنا لڑائی کرو، تم میدان جنگ میں لڑائی کفار سے لڑتے رہو، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اللہ جنگ کرنے والوں کو، جہاد کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تم اس میدان میں لڑائی کرو، اللہ پسند کرتا ہے، اتنی لڑائی کرو، اگر کفار تم پر حملہ اور تم پر چڑھائی کر کے بیٹھے، تم بھی لڑائی کرو، تم بھی ان کا مقابلہ کرو، اس لیے کہ اللہ جنگ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جو تم پر چڑھائی کرے، اور تم اس موقع پہ ان سے اگر لڑائی کرتے تو اللہ اس موقع پر اس جہاد کرنے والے مجاہدین کو پسند کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور یہ بھی نصیحت کرتے ہیں، اے میرے بیٹوں، میدان جنگ میں اگر تم مارے جاؤ، قتل کیے جاؤ، شہید ہو جاؤ، تو تم پرواہ اپنی جان کی نہیں کرنا، اگر پرواہ کرنا تو اسلام کی پرواہ کرنا۔ اسلام سے پہلے اپنے بھائی کے انتقال کے موقع پر، بھائی کے انتقال سے رو رہے ہیں، مرثیہ گا رہے ہیں، لیکن جب اسلام لے کے آ گئی، آخرت کی تیاری دیکھیے، اپنے 4 بیٹوں کو یہ نصیحت کر رہی ہے کہ اے میرے بیٹوں،
اسلام کا پرچم جھکنے نہ دینا، اسلام کا جھنڈا مغلوب نہ ہونے دینا، چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیشہ اسلام کا جھنڈا غالب کرتے رہنا۔ ماں کی نصیحت سنتے ہی بیٹے نے جنگ کی تیاری شروع کی، جنگ میں لڑنا شروع کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، لڑتے گئے اور چاروں کے چاروں بیٹے شہید کر دیے گئے۔ جب حضرت خنسا کے پاس یہ خبر آئی کہ ماں تمہارے چار بیٹے شہید کر دیے گئے، ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا، کہا کہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ پڑھا۔ میرے بھائیوں، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، کسی کی موت ہوتی ہے تو ہم اور آپ انا للہ پڑھا کرتے ہیں، غم کے مارے انا للہ پڑھا کرتے ہیں۔ لیکن اس موقع پر جن کا چار بیٹا میدان جنگ میں شہید کر دیا گیا، میدان جنگ میں انتقال ہو گیا، اپنے 4 بیٹے کے انتقال کے بعد بھی ماتم نہیں کر رہی ہے، نوحہ نہیں کر رہی ہے، گریبان نہیں پھاڑ رہا ہے، بلکہ اگر کچھ کہہ رہا تو کہہ رہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے 4 بیٹے دیے تھے اور میں نے ان 4 بیٹوں کو اللہ کے راستے میں لگا دیا۔ لوگوں نے پوچھا ماں کیا بات ہے، آپ کے 4 جوان بیٹے شہید کر دیے گئے اور آپ ان 4 بیٹے کی موت پر رو نہیں رہے، آپ ماتم نہیں کر رہے بلکہ اللہ کا شکر کر رہے، اللہ کا شکریہ منا رہے، خدا کا شکریہ منا رہے، اللہ کا شکریہ منا رہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، لفظ خدا استعمال نہیں ہوتا ہے لیکن جگہ جگہ پہ یہ الفاظ نکل جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس نے کہا اللہ کا شکر ہے۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے، کیا آپ رونے کی جگہ خوش ہو رہے؟ تو اس نے کہا لوگوں، قیامت کے دن جب اللہ مجھ سے سوال کرے، اللہ میرا حساب لے، اللہ مجھ سے حساب و کتاب لے اور کہے اے خنسا، میں نے تم کو دنیا میں 4 لڑکے دیے تھے، 4 بیٹے دیے تھے، یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے 4 بیٹے کو کس راہ میں لگایا؟ 4 بیٹے دیے تھے، بتاؤ کس راہ میں لگایا؟ میں اللہ سے یہ کہہ سکوں یا اللہ تو نے مجھے 4 بیٹے دیے تھے، میں نے 4 بیٹے کو کسی چوری کرنے میں، ڈکیتی کرنے میں، سینہ جوئی کرنے میں، شراب پینے میں، جوا کھیلنے میں، لاٹریاں لگانے میں، سٹا لگانے میں نہیں لگایا، بلکہ میں نے چاروں کے چاروں بیٹوں کو میں نے تیرے راہ میں قربان کر دیا، میرے 4 بیٹے کی قربانی قبول کر لے۔ اللہ سے میں یہ کہہ سکوں آئے اللہ میں نے ان 4 بیٹوں کو تیرے راہ میں لگا دیا اور میں اس لیے خوش ہو رہی، اس لیے اللہ کا شکریہ منا رہی ہوں۔ اللہ جب مجھ سے سوال کرے تو میں اللہ کو خوشی جواب دے سکوں اور میں ان سوال کا جواب دے سکوں اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس زمانے کی مائیں تھی جو ہمیشہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہی تھی، وہ میرا بیٹا میدان جنگ میں جا رہے ہو لیکن پیٹ پھیر کر بھاگ مت جانا۔